الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. कल हमने तौबा के उन्वान के ऊपर बातचीत शुरू की थी कि तौबा एक कैफियत है कि जब इंसान के अंदर जाग आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं. उसमें हमने देखा कि इंसान का एटीट्यूड गुनाह के बारे में क्या होता है, इंसान की सोच, इंसान का फहम गुनाह के बारे में क्या होता है. फिर हमने देखा कि अगर हमने तौबा करनी है तो उसके शराइत क्या है. वो 3 शराइत बयान की गई थी. और फिर तौबा की हकीकत क्या है उसके बारे में बात हुई और उन हकीकत के अंदर छुपे हुए असरार यानी कि छुपे हुए सीक्रेट्स क्या है उसके बारे में भी बात हुई थी. तो हमने बात यहाँ पे ख़त्म की थी कि उन असरार के अंदर भी कुछ लताइफ हैं, यानी कि उन सीक्रेट्स के अंदर भी कुछ सटल चीज़ें हैं, कुछ नुआंसेस हैं कि जिसका समझना और जिसका पता होना हमारे लिए ज़रूरी है. तो आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो उसके बारे में बात करेंगे. और मैं जैसे पहले कह रहा था कि इसके अंदर एक अल्लाह की तकदीर क्या होती है, अल्लाह के फैसले क्या होते हैं, यानी कि उनके बारे में एक थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और फाउंडेशन होना ज़रूरी है, वगरना अक्सर औकात ये बातें सही अंदाज में इंसान नहीं ले पाता. इंशाअल्लाह ताला इसको ज़हन में रखते हुए फरमाते हैं कि लताइफ सराइर तौबा सलासा, कि सराइर तौबा की जो हैं उनके 3 लताइफ हैं. सबसे पहले तो पहला लतीफ़ा क्या है? पहला लतीफ़ा ये है कि इंसान जो है उस जिनाया की तरफ देखे, उस गुनाह की तरफ देखे, वो जो गलती होगी उसकी तरफ देखे और उसके बाद यानी कि वो मार्फत हासिल करने की कोशिश करे कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी क्या थी. यानी कि हमसे तो गुनाह हो गया, अब इंसान ये देखे कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी क्या थी. ठीक है, मसलन कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ की इजाज़त यानी हमें इस चीज़ का हमारे लिए ओपनिंग हो गई कि हमने गुनाह कर ली. तो इसमें अल्लाह ताला की मर्जी क्या थी. अब यहाँ पर वही तकदीर वाला मसला होता है कि भाई ये अल्लाह की तरफ से था या हमारी तरफ से था. तो हम उस बहस में नहीं जाएंगे. यानी कि जिसने तकदीर के मसले को समझा है वो समझता है कि ये एक वो रस्सी है कि जिसका एक सिरा हमारे हाथ में है तो दूसरा सिरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी के हाथ में. तो इंसान जो है फिर इस तनाजुर के अंदर उस जिनाया को देखता है कि वो जो अल्लाह की जो क़ज़िया थी यानी कि इंटेंट थी, क़ज़ा जिसको कहते हैं ना, रज़ा बिल क़ज़ा, कि उसके अंदर वो क्या था, मुरादुल्लाहि फ़ीहा. तो उसमें कहते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, यानी कि उस मर्जी के अंदर 2 चीज़ें देखते हैं. पहली क्या है, कहते हैं कि इंसान जो है इस चीज़ को देखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने क़ज़ा के अंदर कितने अजीम हैं. इज़्ज़तुहु फ़ी क़ज़ाइही, कि अल्लाह ताला की अज़मत उस क़ज़ा के अंदर. और फिर इसके अंदर देखे व बिर्रहु फ़ी सित्रही, कि अल्लाह ताला ने जो हमें सतारी वाला मामला किया ना. लेकिन हमें पता है, मुझे पता है कि मेरे क्या गुनाह हैं, आपको पता है कि आपके क्या गुनाह है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सतारी यानी कि हमारे गुनाहों को छुपाया है. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये जो अच्छाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ये जो बड़ाई है कि हमारे गुनाहों को और हम गुनाहगारों को छुपा देते हैं, तो उसकी भी इंसान को मार्फत नसीब हो. उसके बारे में कहते हैं
وحلمہ فی امحال راکبہ، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا حلم، فوربیئرنس، کہ بھئی اللہ رب العزت نے فوری طور پر ہمیں سزا نہیں دے، وگرنہ تو جو عظمت اللہ کی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ انسان جیسے گناہ کرتا اسی وقت اوپر سے بجلی گرتی یا زلزلہ ہوتا اور زمین ہمیں نگل لیتی، کہ ہم ہوتے کون ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جنراسٹی کیا ہے، یعنی فوربیئرنس، حلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت دے دیا کرتے ہیں کہ ہم اس نجاست، غلاظت کی حالت میں ہوتے ہیں جو ہم نے گناہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا گریس پیریڈ دے دیتے ہیں کہ بھئی چلو توبہ کر لو، اور پنشمنٹ کرنے میں جلدی عام طور پر نہیں فرماتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے۔ اس کی معرفت کو انسان، یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو کیا کرے کہ اس توبہ کے اندر بھی انسان سوچے کہ دیکھو میں اتنے گناہ کر رہا ہوں اور اللہ اتنا حلیم، وہ کتاب تھی نا کہ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے، یعنی کتنی بڑی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوری طور پر اس جرم کی سزا نہیں دی۔ پھر فرماتے ہیں وَكَرَمَهُ فِي قبول العذر منہ، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی جنراسٹی ہے، سخاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو، ہمارے استغفار کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یعنی کہ اتنی بڑی ذات، جب شیطان نے صرف ایک عمل کرنے سے انکار کیا، ایک سجدے سے انکار کیا، فخرج منہا فإنک رجیم، اس کو دفع دور کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی کریم ذات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، ذکر کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو عبادت میں بے رغبتی محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں جو ہے یعنی کہ اپنی رحمت، اپنے فضل کے ساتھ ہماری پھر بھی استغفار کو قبول کر لے۔ یعنی کہ صرف اس چیز کے اوپر اگر انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جیسے قربان جائے تو پھر بھی کم ہے، یعنی ساری زندگی سجدے میں یا اللہ تو اتنا کریم ہے، تو اتنا کریم ہے۔ تو یہ معارفت جو کہہ رہے ہیں کہ جنایا کے بارے میں، یہ معارفت کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مقصد کیا ہو سکتا ہے، مقصد سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا جس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، بات سمجھ میں لگی؟ تو پہلی بتا دی گئی کہ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس کی یعنی کہ بر ہے، گڈنس ہے، فوربیئرنس ہے، حلم ہے، اللہ کا کرم ہو، اللہ کا کرم ہے، فضل ہو، اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو دیکھنے کی پہلی ایک طریقہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کا دوسرا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ دیکھو کبھی کبھار اللہ رب العزت اپنے عبد کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر حجت بھی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب کہ بھئی اس پہ حجت قائم ہو جائے گی کہ اس کے لیے گناہ کی اوپننگ ہو گئی، وہ گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، کیوں کہ اب اس کے اوپر حجت قائم ہوگی کہ دیکھا تم نے یہ کام کیا تھا، اور اس حجت قائم ہونے پہ اس کو پنشمنٹ بھی ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے، اللہ عادل بھی تو ہے، تو اللہ کا عدل بھی جو ہے وہ بھی یعنی کہ اس کی بھی تجلیات انسان کے اوپر پڑیں گی، جس کی وجہ سے یعنی اب اس کے اوپر یعنی کہ معاملہ صاف ہو جائے گا، بیسیکلی بھئی تم نے یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ تو اس چیز سے ڈرتی، یعنی پہلی چیز سے انسان جو ہے یعنی کہ اس کے اندر ایک ذوق شوق کی کیفیت بھی آ جاتی اسی گناہ کے تھرو۔ دیکھیں نا کہ کیا تو اس نے ایک نافرمانی ہے، لیکن اس پہ بھی انسان کو اللہ پہ پیار آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو ہوئی گناہ گار، لیکن اس پہ پیار۔ اور دوسرا خوف کا جو کیفیت ہے، خشیت کی کیفیت ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب میرے اوپر حجت جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گی، یعنی کہ یہ ڈر کی کیفیت۔ تو وہ دیکھیں اس عمل کے اندر بھی گناہ ہے، لیکن اس عمل کے اندر بھی وہ دو چیزیں، وہ محبت کی اور خوف کی، یعنی کہ یہ ایک ہی سکے کے دو سائڈز ہوتے ہیں نا، کہ ٹو فیسز آف دا سیم کوائن کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہی سکے کے دو
کوائنز ہیں، ایک ہی کوائنز کی دو فیسز ہیں کہ بھئی اس کے اندر بھی انسان کے اندر ایک خوف غالب ہوتا ہے کہ دیکھو بھئی اب تو میں پکڑا گیا. یعنی کہ انسان چونکہ وہ اویئرنس جاگ میں ہوتا ہے نا، اب جاگ میں انسان کی کوشش ہوتی ہے گناہوں سے بچے. اب جب گناہ کا دروازہ کھلتا ہے تو دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو وہ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ کتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کھول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب نہیں دیا، اللہ رب العزت جو ہے میری معافی کو مانگ. یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس ذوق شوق میں بھی انسان گناہ سے بچے گا، توبہ کرے گا. اور دوسری یہ بھی چیز ہے کہ ایک خوف اور خشیت غالب آ جائے کہ دیکھو باوجود اس کے کہ میرے اندر جاگ آئی، باوجود اس کے کہ میں نے توبہ کی، باوجود اس کے کہ بھئی میں نے کوششیں کی، اب بھی میرے اوپر حجت قائم ہو گئی تو اب میرا کیا بنے گا. یہ دوسری بات سمجھ میں لگ رہی. تو یہ بھی انسان کے اوپر ایک کیفیت آ جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا انسان کے اوپر ہونی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اچھا، تو پہلا لطیفہ جو تھا ہم نے وہ بیان کر دیا. وہ لطیفہ تو ثانیہ کہ بھئی دوسرا لطیفہ کیا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو بصارت والا بندہ ہے، اور بصیرت والا جو بصارت تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، بصیرت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو بصارت والا جو بندہ ہے کہتے ہیں بصیر الصادق، یعنی سچی والا، سچی بصارت والا، جس کا واقعتاً اندر کی آنکھ کھلی ہے، من کی آنکھ کھلی. کہتے تھے نا بابا من کی آنکھیں کھول، بابا من کی آنکھیں کھول. یعنی کہ وہ من کی آنکھ جس کی کھلی ہوئی ہو، فل اویئرنس ہو. یعنی کہ کس چیز کی اویئرنس ہو کہ بھئی جو بندہ یعنی کہ گناہوں کی حقیقت تک پہنچ چکا ہو. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا سمجھنا، ٹھیک ہے جی میں نے گناہ کیا، اچھی بات نہیں. ایک ہوتا ہے گناہ کی حقیقت تک پہنچنا، کیونکہ چیز بذات خود اچھی اور بری کیسے ہو سکتی ہے. چیز اچھی ہے کیونکہ میرے اللہ نے کہا وہ اچھا ہے، اور چیز بری ہے کہ میرے اللہ نے کہہ دیا بری. فرض کریں یہ لوگ اکثر جو ہے نا اکثر اس چیز کے اوپر بحث ہو جاتی ہے کہ بھئی مثلا شراب کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ وائٹ وائن جو ہے اس کے اندر یہ خوبیاں بھی ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں. ہم تو اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں. اللہ کا بندہ اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. مثلا سور کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سور کو منع اس لیے کیا گیا کہ بھئی یہ گندا جانور ہے، اور تو پھر اس میں سوال یہ بھی اٹھاتا ہے کہ بھئی اچھا اگر اس کو صفائی میں رکھا جائے اور اس کو اس گندگی پہ نہ کرنے دیا جائے تو پھر حلال ہو جائے گا؟ نہیں. چیز کیوں حرام ہے؟ کیونکہ میرے رب نے اس کو حرام کہہ دیا. میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے آگے کتنا جھکتا ہے، کتنا جھکتا ہے. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے کیونکہ میرے اللہ نے حلال کر دی. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوکسٹ ہوتا ہے جس کو ٹڈی دل کہتے ہیں، وہ بھی حلال ہے. اب اس کو عرب جو ہیں وہ اس کو فرائی کر کے کھاتے ہیں. اب ہمارا دل چاہے نہ چاہے، دل کرے نہ کرے، یہ حلال ہے، اور اس کو ایسے ہی بیان کیا جائے کیونکہ میرے رب نے حلال کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بھی کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ میرے اللہ نے اس کو برا کہہ دیا، کیونکہ میرے اللہ نے اس کو برا کہہ دیا. کیونکہ اگر چیزوں کی حقیقت کو دیکھا جائے، جیسے اکثر کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی نکاح اور زنا کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ ایجاب و قبول کا ہی تو فرق ہے کہ دو لوگوں کے درمیان میں اللہ رب العزت کا نام لے کر اللہ کے سامنے انسان ایجاب و قبول کرتا ہے، بس. یعنی کہ لٹرلی یہ 2 منٹ کی بات ہے کہ جس کے اندر جو فرق کیا بن جاتا ہے، ایک چیز انتہائی حلال ہو جاتی ہے اور دوسری سائڈ پہ عمل وہی ہے، لیکن ایک اللہ کے نام کے ساتھ ایجاب و قبول ہو گیا اور دوسرا اللہ کے نام کے بغیر جو انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور وہ انتہائی حرام عمل ہو جاتا ہے. تو بات سمجھ میں لگی نا کہ عمل جو اٹ سیلف ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت اور تعلق، یا اس کو نیکی بنائے گی یا اس کو حرام یعنی حلال بنائے گی یا اس کو حرام بنائے گی. تو کہتے ہیں کہ جو بصیر صادق والا جو بندہ ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کی حقیقت کیا، کہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو نہ ماننا. یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ چیز غلط ہے اور اس کو انسان کرے. تو کہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر یہ حال طاری ہوتا ہے کہ اس کو گناہ کا
یعنی کے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ جو اس کے سر کے اوپر ٹوٹ پڑا، پھر اس کو ہوتا ہے کہ بھائی کہ اب میرے پاس اب کچھ خیر نہیں بچی، یعنی کہ اتنی اس کے اوپر غم اور اندوہ کی کیفیت ہوتی ہے گناہ کے بعد، غفلت کے بعد، اوہ ہو اللہ میں نے کیا کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہ میں نے کیا کر دیا۔ یعنی یہ واقعی ایک عجیب چیز ہے کہ انسان کے اندر اب کوئی بھی جتنی بھی اس نے نیکی کی ہو، وہ ایک گناہ کی وجہ سے ایسے اس میں ٹوٹ بھی آ جاتی ہے کہ اب وہ کسی بھی نیکی پہ پراؤڈ نہیں ہو سکتا، یعنی فخر نہیں کر سکتا، یا کسی بھی نیکی کے اوپر یہ نہیں کہے گا کہ اس نیکی کی وجہ سے اب جو ہے میری بخشش ہے یا سالویشن ہے۔ یعنی ان کے اندر ہمیشہ وہ ایک احتیاج اور فقیری رہتی ہے اللہ کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جیسے ایک گناہ کا احساس ان کے اندر باقی ہو۔ جیسے کل ہماری کسی بچی نے سوال کیا تھا کہ جی اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا آتا ہے، بہت اچھا، یہ ایک اچھی کیفیت ہے، گرچہ کہ یہ انسان کو مایوسی میں نہ ڈالے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ مایوسی نہ ہو، یعنی کہ ایک فائن لائن ہے جو مڈل میں گزرنی ہوتی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اب اپنے نیکی کے اوپر اتنا وہ نہیں کر پاتا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیا کیا، کیونکہ گناہوں کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے، تو اب یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو میں نے اتنی نیکیاں بھی تو کی ہیں نا، ایسی بات نہیں کرے گا۔ تو ہمیشہ ان کے اندر کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت کے بارے میں ایک احتیاج ہوگا، ایک فقیری ہوگی، اور اللہ کی فضل کی طرف نظر ہوگی، یعنی کہ انسان اپنے بارے میں یہ اطمینان میں آتا ہے کہ میرا کوئی عمل مجھے جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، اگر تو میں جنت میں گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا فضل ہی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو ان کے سامنے، یعنی کہ میں یہ بار بار بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بچیاں کنفیوز نہ ہوں، ایک طرف اللہ کا فضل ہوگا، اس کے اوپر ان کی نظر ہوگی، دوسری طرف کیا ہوگا کہ ان کے اوپر جو ہے نا ان کی نظر کس کے اوپر ہوگی؟ اپنے نفس کے اوپر، اور نفس کے اندر جو شارٹ کمنگز ہیں کہ دیکھو نفس ابھی بھی اتنا برا ہے، یعنی یہ سالکین پہ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ سالکین کا مجمع اس لیے آج درج کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار گناہ کا اس لیے دروازہ بھی کھول دیتے ہیں کہ اپنے نفس کے بارے میں مطمئن نہ ہو کے بیٹھ جاؤ، یعنی کہ اس کو نظر آئے، ریکگنیشن ہو، معرفت ہو کہ میرا نفس تو خراب ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کی یا لطیف کی تجلیات، اللہ رب العزت کی فضل اور کرم کی نظر نہ ہو، تو یہ میری حقیقت ہے، سمجھ لگی نا؟ تو اپنے گناہوں کی معرفت اور اپنے نفس کی کمزوری کی معرفت جو ہے نا وہ ذل کے لیے، یعنی جس کو کہتے ہیں عجز کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ ذلہ جس کو کہتے ہیں نا، ہمارے اردو میں اس کو ذلت کہہ دیتے ہیں، تذلیل کہہ دیتے ہیں۔ ذل اصل میں یعنی کہ ہمارے ہاں تو چلو اس کو نیگیٹو میں یوز ہو جاتا ہے نا، اصل میں ذلت کس کو کہتے ہیں؟ ہیوملٹی کو، کہ انسان ہیوملٹی والا یعنی کہ انتہائی عجز والا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، کہ بہت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرانا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمبلنس کے لیے، ہیوملٹی کے لیے اپنے گناہوں کی معرفت اور اپنے نفس کی جو ہے نا یہ شارٹ کمنگ، جو نقائص ہیں وہ سامنے آنا ضرور ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کس قسم کی یعنی کہ ہیوملٹی یا ہمبلنس ہو، یہ بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہیوملٹی کیا ہے، یعنی ایک ذلت کیا ہے کہ جو کہ ہر مخلوق کے اندر ہے، کہ ہر مخلوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم ہی چلنا ہے، چاہے وہ وقت کا نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، کچھ بھی ہو، کس کا حکم چلے گا؟ اللہ رب العزت کا حکم چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، کہ بے شک حکم اللہ رب العزت ہی کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک عجز اور یہ ذلہ یہ ہر مخلوق کے اندر ہے کہ بھئی میں اور آپ اور سب ہی، کون کتنا بڑا کون کتنا چھوٹا، سب میرے اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اور اللہ کا حکم سب پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بندہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا،
اللہ کا حکم آ گیا تو چاہے سورج دنیا کو اور کائنات کو تباہ کرے، چاہے کچھ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے، یا ایک ہمبلنس پیدا ہوتی ہے، یا ایک ذلہ پیدا ہوتی ہے کہ جو کہ عابد کے اندر پیدا ہوتی ہے، کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر عبادت کا ایسنس کیا ہے، جسے کہتے ہیں خمیر کیا ہے؟ عبادت کا خمیر یہی تو ہے کہ انسان جو ہے وہ اطاعت کرے اور وہ ہیوملٹی کرے. یعنی اطاعت کا خمیر کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت کریں گے، اطاعت کریں، اس کا خمیر یعنی کہ ایسنس کیا ہے؟ ایسنس اس کا یہ ہے کہ انسان کے اندر ذلت والی کیفیت ہے اللہ کے سامنے. ایسا ہی ہے نا. اب نماز کے اندر ہم اپنی ناک کیوں رگڑتے ہیں؟ یعنی کہ ہم کیوں اپنا یعنی کہ پیشانی ٹیکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ اس لیے ٹیکتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے ذلیل کرتا ہوں، یا اللہ کریم کہ تو اس قابل ہے، تو عظیم ہے، اور میں ہی ذلت والا ہوں آپ کے سامنے. یعنی ذلت اردو والا نہیں، وہ عربی والا، کہ میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے بالکل جھکاتا ہوں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو یہ ایک ہیوملٹی یہ ہوتی. دوسری تیسری کہتے ہیں کہ ایک ہیوملٹی کیا ہوتی ہے جو محبوبوں کی ہوا کرتی ہے. کہتے ہیں عشق وہ چیز ہے جو ایک یعنی محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کے سامنے ذلت والی یعنی کہ جھکا دیتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کسی کا محبوب ہوتا ہے تو اس کا مطیع بھی ہوتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے. تو عشق کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی بڑی پاورفل ایک فورس ہے. تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ جب انسان کے اندر عشق کی آگ ہو تو وہ وہی عربی والی ذلت یعنی کہ ہیوملٹی یعنی کہ آ جاتی ہے، اس کے اندر وہ ایک عجز آ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. یہی ہوتا ہے نا کہ محبوب کے سامنے یعنی کہ انسان جو جھک جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جو معبودیت ہے، جو مقام عبد ہے، عبودیت ہے، وہ عشق ہی کا ایک رنگ ہے کہ انسان، ہمارے انگلش میں کہتے ہیں کہ نیز فیلٹ ویکنڈ، کہ انسان کے جو گھٹنے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی اور بے اختیار انسان نیچے گر جاتا ہے. یہ محبت کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی عز آ گیا. اور ہاں، سب سے بڑھ کر کہتے ہیں ایک ذلت گناہگاروں کی بھی ہے. اور وہ ذلت گناہگاروں کی کیا ہے کہ ان کے گناہ ان کا کانفیڈنس اور ان کا سیلف ریگارڈ توڑ دیتے ہیں. اپنے بارے میں انسان اعتماد میں بھی تو آ جاتا ہے نا کہ میں تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، میں تو بہت ذکر فکر والا، اور میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، مجھے دیکھو، میں تو الحمدللہ میں نے عالم بھی بن چکا اور فلاں بھی بن چکا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. اپنے بارے میں ایک سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے، اپنے بارے میں اعتماد آ جاتا ہے، سیلف ریگارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، بھئی اپنی ہی بارے میں اچھا فیل شروع کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے انسان کو اس لحاظ سے بھی ذلیل کر دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر کوئی اچھائی ہے تو تمہاری دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. تم گناہوں سے اگر بچے ہوئے تھے تو یہ اللہ ہی کا کرم تھا. تو انسان کو اس طرح سے بھی ایک معرفت آ جاتی ہے. تو بات سمجھ میں لگی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک انسان کے اندر معرفت کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ایک طرف اللہ کے رحم کو، فضل کو، کرم کو بھی دیکھتا ہے، اور دوسری طرف اپنی حالت زار کو بھی دیکھتا ہے. تو یہ دوسری سیٹلٹی، دوسرا لطیفہ ہوا. تیسری چیز اچھا، تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ تیسری چیز یہ ہوتی ہے جس کو تیسرا لطیفہ تو ثالثہ، ثانیہ تو دوسرا کر لیا ہم نے، وہ لطیفہ تو ثالثہ، کہ تیسرا لطیفہ کیا، تیسری سیٹل پوائنٹ کیا ہے، لطیف سی بات کیا. اچھا، یہ ایک عجیب انہوں نے مجھ سے بات کی جس کے اندر کچھ ابہام ہو سکتا ہے. تو شیخ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تیسرا جو لطیفہ ہے کہ ان مشاہدۃ العبد، یہ ایک عبد کا مشاہدہ ہے. کیا ہے یہ؟ یعنی کہ کس قسم کے مشاہدے کی کیفیت میں آ گیا؟ کہتے ہیں جو حکم ہے اللہ کا، جو قضا ہے، جو یعنی کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے اوپننگ ہوئی،
تو وہ اس کو کیسے بیان کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی اچھائی کو وہ اچھائی نہیں دیکھے گا یا کسی برائی کو برائی نہیں دیکھے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ صرف حکم کے معنی کی طرف، یعنی کہ حکم آیا، یعنی کہ اس چیز کی طرف اس کی نظر چلی جاتی ہے. یعنی کہ چونکہ یہ تھوڑا سا ابہامی قسم کا سینٹنس ہے نا، تو اس میں تھوڑی سی ایکسپلین کرنا ضروری ہے. دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی حکم آیا اور یعنی کہ میرے لیے گناہ کی چیز کھل گئی یا قدرت ہوئی اور میرے لیے خیر کا دروازہ کھل گیا. لیکن ہم کہتے ہیں نا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. بات سمجھ میں ہے نا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ قضاء اور قدر، چاہے اس میں خیر ہے یا شر ہے، اللہ کی طرف سے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بندہ جو سلیو ہے، مشاہدۃ العبد کیا، یعنی کہ عبد کا مشاہدہ کیا ہے، غلام کا مشاہدہ کیا ہے، کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ قدری خیری ہی ہے وہ شرری ہی ہے. بات سمجھ میں لگی؟ وہ کیا دیکھتا ہے کہ حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے جو بھی آئے اس میں حسن ہی ہے. بات سمجھ میں لگی؟ یعنی کہ وہ چونکہ ایسا ایک تعلق کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے، تو وہ محبوب کی طرف سے آنے والی ہر چیز کے بارے میں ایک قبولیت والی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک یعنی کہ خوشی والی کیفیت ہو کہ میرا رب یہ چیز میرے طرف بھیج رہا. اس کو ایسے بھی دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے جب حکم آتا ہے تو اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم اللہ کی طرف اس کی نسبت رکھتے ہیں. جب ہمارے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے اب اس کے اندر خیر یا شر ہوئی. یعنی کہ تھوڑی سی بات سمجھ میں لگی نا. مثلا سانپ اٹ سیلف نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اللہ کی کریشن ہے تو اچھا ہی ہے، لیکن ہماری نسبت جب ہمیں ڈس لیتا ہے تب ہمارے لیے اس کے اندر برائی پیدا ہوئی. یہ بات سمجھ میں لگی نا. بالکل اسی طرح باقی چیزیں جو انسان دیکھتا ہے، یعنی جب تک اللہ سے نسبت ہے تو اچھی ہی ہے، جب ہمارے ساتھ اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو اب اس میں خیر یا شر والی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، کچھ چیزوں پہ سورج کی روشنی کچھ چیزوں کے اوپر پڑتی ہے تو ان میں نشو و نما پیدا ہو جاتا ہے، کچھ چیزوں کے اوپر پڑتی ہیں تو ان کو جلا کے رکھ دیتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب سورج کی روشنی اللہ کی طرف سے ہے، جب تک اللہ کی نسبت ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے. اب جس چیز کے اندر نشو و نما پیدا کر رہی ہے اب اس کے اندر وہ خیر کی کیفیت، اور جس کے اندر وہ جلا کے اس کو راکھ کر دیتی ہے اب اس کے اندر کون سی کیفیت آئی؟ اس کے اندر وہ شر کی کیفیت آ گئی. تو ٹھیک ہے، جو حکم ہے اللہ کی طرف سے ہے اس میں خیر ہی ہے. اب ہمارے لیے اگر وہ معاملہ ایسا آ گیا تو ہمارے لیے اس چیز میں وہ شر ہے. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ تھوڑا سا بس اس سے زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے ورنہ بات کرنے بہت لمبی ہو جائے گی. تو بس انسان یہ سمجھے کہ بس اس چیز کی طرف دیکھے کہ الی معنی الحکم، کہ بس اس طرف ہوتا ہے کہ حکم اٹ سیلف اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، میرے محبوب، میرے مالک، میرے خالق کی طرف سے آ رہا ہے. اور ایسی سیلف نیگیشن ہو کہ بس کہیں کہ میرے اللہ نے وہ حکم کیا تو بس اسی میں انسان جو ہے نا وہ ایک طرح کی چاشنی سی بھی محسوس کر لیتا ہے. اچھا چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر وہ توبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ توبہ جو ہے انسانوں کے لحاظ سے، یعنی کہ انسانوں کی وہ تقسیم اکثر یہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک عامہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کی توبہ ہوتی ہے، اور پھر ایک وسطی ہے یعنی کہ اوساط ہیں یعنی کہ جو مڈل والے لوگ ہیں ان کی ہوتی ہے، یا پھر اخواص جن کو کہہ دیا جاتا ہے، انتہا والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی والی بھی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ اکثر جو ہے آپ کو نظر آ جاتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کے اندر بھی، کہ جس کے اندر وہ عامہ کی بات کرتے ہیں، خواص کی بات کرتے ہیں، پھر اقصى الخواص کی بھی بات کرتے ہیں. تو لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ اپنی جرنی میں مختلف کیفیت پہ ہوتا ہے، مختلف جگہ پہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ عوام الناس جو ہے نا ان کی کیا فتوبۃ العامہ
یعنی کہ عامہ جو ہے ان کی توبہ کیا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ اپنے جو اچھے کام ہے نا اس کی کثرت کو دیکھنے سے توبہ کریں، جس کو ہم اردو میں عام زبان میں اس کو کیا کہیں گے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو جتنے سالکین ہیں، بچیاں ہیں جو سن رہی ہیں، یعنی کہ اپنے اچھے کاموں کے اوپر ڈویل نہ کریں، یعنی کہ اس کے اوپر پہرا ڈال کے نہ بیٹھ جائیں کہ دیکھو میں نے پرسوں یہ کیا تھا، 10 دن پہلے یہ کیا تھا، 50 دن پہلے یہ کیا تھا، اور اپنے بارے میں جو ہے نا وہ ایک ڈیلوژن کے اندر انسان جو ہے نا وہ نہ گم ہو جائے۔ تو کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں اپنے خیر کے جو کام ہے، یعنی اطاعت انسان کی جو ہے اس کے استغفار، یعنی کہ اس کے ایبنڈنس، اس کی کثرت کے اوپر جو ہے نا اسے توبہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى 3 أشياء، کہ بھئی یہ اگر ایسا کرو گے نا یہ 3 چیزیں جو ہے نا تمہارے اندر پیدا کر دے گی، یعنی کہ اگر تم اپنے نیکی کے اوپر ہی بیٹھے رہے نا تو 3 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ کیا چیز؟ کہ اللہ رب العزت کا جو ایک تمہارے اوپر انعام ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے اور تمہارے گناہوں کو ڈیفر کیا ہو، یعنی کہ ابھی سزا نہیں مل رہی، اس کو تم ڈینائی کرنا شروع کر دو گے، یعنی تو اس کو تم بھول جاؤ گے، کیوں؟ اپنی اچھائی کی طرف جو تمہاری نظر ہے۔ تو عام لوگوں کی توبہ تو عامہ کیا جو ہر بندے کو کرنی چاہیے، کس چیز کے اوپر کرو کہ اپنی اچھائی کے اوپر جو ہے نا پہرے نہ دو۔ کرو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جو تمہارے پر رحمت اور فضل ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہ چھپائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سزا دینے میں تاخیر کی ہوئی ہے، وہ تم اس کو ڈینائی کر دو گے، یعنی کہ تم اس کی نفی کر دو گے۔ دوسرا کیا کہتے ہیں کہ فیلنگ ونس انٹائٹلمنٹ ٹو اللہ فیور، کہ بھئی تمہارے اندر کیا کیفیت ہو جائے گی کہ تمہارے اندر ہی کیفیت آ جائے گی کہ بھئی یعنی انٹائٹلڈ، کہ بھئی یہ تو میرے لیے مجھے ملنی چاہیے یہ نعمت، دیکھو میں کتنا نیک ہوں، یہ سب کی سب نعمتیں مجھے ہی ملنی چاہیے۔ یہ ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا علم انسان حاصل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھو بھئی میں تو علم والا ہوں، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں، یعنی یہ سب کی سب خیریں میرے لیے ہی ہیں۔ یعنی انسان اپنے بارے کے اندر انٹائٹلمنٹ، سینس آف انٹائٹلمنٹ اس میں آ جاتی ہے۔ سینس آف انٹائٹلمنٹ کیا مطلب کہ بھائی یہ چیز اچھی ملنی چاہیے تو مجھے ہی ملنی چاہیے، میں ہی اس قابل ہوں کہ یہ خیر میرے ساتھ ہو۔ تو یہ دوسری کیفیت آ جاتی ہے اگر انسان یہ عام توبہ نہ کرے، کس چیز میں؟ اپنی نیکی کے بارے میں۔ تیسری چیز کیا آ جاتی ہے کہ انسان کے اندر، اللہ اکبر، کہ انسان کے اندر نا ایک انڈیپینڈنس آ جاتی کہ جیسے مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں، یعنی کہ یہ تو ظلم کی اور یہ جبروت کی جسے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ اس کی ایسنس ہے، یہ اس کا مغز یہی ہے کہ انسان کے اندر فیلنگ آئے کہ بھئی مجھے اب اللہ کی ضرورت ہی نہیں، دیکھو میں کتنا نیک ہوں، میں تو خود ہی نیکی کرتا ہوں، میں خود ہی عبادت کرتا ہوں، میں خود ہی ذکر کرتا ہوں۔ تو کیا آ جاتا ہے؟ فیلنگ آف انڈیپینڈنس آ جاتی ہے کہ انسان یہ فیل کرتا ہے کہ بھئی، یعنی کہ اگر زبانی نہ بھی کہے، احوالن اس کی نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے، میں تو خود ہی عبادت کر رہا ہوں، میری کیا بات ہے، میں تو خود ہی سب کچھ کرتا ہوں، میں تو بہت سخی ہوں، میں تو پیسے بھی خرچ کرتا ہوں، میں تو فلاں بھی کرتا ہوں، میں ہر چیز میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں توبہ تو عامہ یہ ہے کہ انسان اپنی اطاعت کے بارے میں، اپنی نیکیوں کے بارے میں، اپنی عبادت کے بارے میں اس کی جو کثرت ہے اس کو دیکھنے سے توبہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بڑا اس سے پیاری بات انہوں نے کی ہے کہ واقعی انسان کے اندر، تاکہ یہ جو میں کا جو ایک اندر جو نفس ہے نا، نفس کے اندر یہ جو بلا ہے، می مائی سیلف اینڈ آئی، انا و انت، وہ والی کیفیت انسان کے اندر سے ختم ہو، ٹھیک ہے۔ تو ویسے الحمدللہ بہت ہی پیارے طریقے سے انہوں نے یہ سمجھایا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ وتوبۃ الاوساط کیا ہے کہ بھئی وسط درجے کی توبہ کیا ہے؟ من استقلال المعصیہ، کہ معصیت کو چھوٹا سمجھنا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا۔ کیوں کہتے ہیں کہ جس کے اندر گناہ کو چھوٹا سمجھنے والی کیفیت آ جائے گی،
یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسنس ہے، یہ مغز ہے کس چیز کا؟ ریبیلین کا، سرکشی کا، کہ انسان کے اندر سرکشی آ جاتی ہے۔ اور واقعی ابھی ہم کچھ عرصے پہلے بھی یہ بات چیت کر رہے تھے کسی اور مجلس میں کہ انسان جو ہے اس کے اندر یعنی کہ سرکشی کب آتی ہے؟ سرکشی تب آتی ہے کہ انسان، وہی جو پہلی بات کی، کہ اپنے نیکی کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے اور گناہوں کو چھوٹا نارملائز کر لیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کو چھوٹا سمجھنے کا جوہر یعنی کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اوڈیشیس قسم کی ریبیلین آ جاتی ہے، یعنی کہ ایک جرت انسان میں آ جاتی ہے، ایک جرت آ جاتی ہے، ایک مبارزہ کی کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا کہ بھی میں تو یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہونا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان ایسا گرتا ہے کہ گرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ اس کی نظر اپنی نیکی پہ جو ہوتی ہے۔ لیکن گناہ کی وجہ سے انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے گر گیا، اس کے اندر ایک گھمنڈ سا بھی آ جاتا ہے نا، میں تو کوئی بڑا گناہ تو کیا نہیں جی۔ وہ ایک ہمارے حضرات اکثر واقعہ بھی سناتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا تو بہت ہی جیسے دنیاوی زندگی، نہ نماز روزہ زکات کچھ بھی نہیں تھا، ہر وقت ٹی وی انٹرنیٹ یہ وہ، تو اس کو دعوت وغیرہ دی تو بڑے ذوق شوق سے سنا اور کہنے لگا کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، ویسے میں نے جان بوجھ کے تو آج تک گناہ کیا نہیں، اگر کبھی غلطی سے کر لیا ہو تو اللہ معاف کرے گا۔ یعنی اپنے بارے میں انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یہ گھمنڈ آ جاتا ہے کیونکہ گناہوں کو چھوٹا جو سمجھا۔ تو اس چیز سے بھی ہم نے توبہ کرنی ہے کہ انسان جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ انسان جو ہے وہ اب کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، ظاہری گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں اور اس سے بڑھ کر باطنی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ مثلا دل میں غیبت آتی ہے، بدگمانی آتی ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، سمجھ لیں کہ ہمارا دل کھلا ہوا ہے اس گند کے لیے۔ دیکھیں نا، کھلا ہوا ہے، عجیب سی بات ہے، یعنی کہ ہمارا دل جو اللہ کا گھر تھا یہ کس چیز کے لیے کھل گیا؟ کہ اب گند کے لیے، غلاظت کے لیے کھل چکا ہے اور اس کے اندر یہ غلاظت آ رہی ہے۔ تو انسان جو اس بارے میں فکر مند ہو۔ اچھا، تیسری چیز کہتے ہیں وتوبۃ الخاصہ، کہتے ہیں کہ جو خاص لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان کی کس چیز سے توبہ ہوتی ہے؟ بھئی یہ تو وہی باتیں جو ہم ہر روز کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا؟ ان کی توبہ ہوتی ہے کہ اپنے تضیع الوقت، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے، اپنے وقت کو ضائع کر۔ اب مجھے بتائیں وقوف القلبی کس کو کہتے ہیں؟ وقوف قلبی ہم کرتے ہیں نا، وقوف قلبی کیا ہوا؟ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس غفلت میں گزر گیا وہ کفر میں گزر گیا۔ تو وہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس چیز سے؟ کہ بھئی ہمارا کوئی وقت ایسا نہ ہو جو اللہ کی معیت سے خالی ہو، اللہ تعالیٰ کی معیت سے خالی ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو وہ توبۃ الخاصہ کس چیز سے؟ تضیع الوقت، فإنه يدعو إلى درك النقيضة ويطفئ النور المراقبہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اینڈ اور کیا کہتے ہیں؟ وقدر عین الصحبہ، یعنی کہ وہ اس چیز کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا وقت ضائع کیا تو ہمارے اندر جو مراقبے کی نور ہے وہ بجھ جائے گا، اور صحبت والی جو کیفیت ہے کہ جس سے الحمدللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی کیفیت ہے، وہ بجھ جائے گی۔ تو وہ اس چیز سے وہ توبہ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیکنڈ بھی جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یعنی انسان گھبراتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو، کوئی وقت اللہ تعالیٰ، کوئی سانس ایسا نہ گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ بارے میں غفلت ہو۔ ہوش در دم، نظر بر قدم، خلوت در انجمن، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کہ محبوب کے ساتھ انسان کی وہ کیفیت ہو کہ اب علیحدگی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو توبہ کی منزل ہے نا،
یہ توبہ کی جو منزل ہے یہ ایک کیفیت ہے، کیونکہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ہم بدایات کی بات کر رہے ہیں کہ بدایات کے اندر مختلف کون کون سے سٹیشنز ہیں، کون کون سی منازل ہیں. کہتے ہیں توبہ کی منزل تب تک فائنل نہیں ہوتی کہ بس اللہ کے سوا ہر چیز سے توبہ کر لے. یعنی غیر اللہ کی ایسی نفی کر لے، بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں غیر اللہ کی ایسی نفی کر لے کہ بس اللہ ہی اللہ، کہ انسان کی نظر کے سامنے ہر وقت بس اللہ ہی رہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کہتے ہیں کہ پھر اس چیز سے، یعنی کہ اس توبہ کے اندر نقص تلاش کرے اور پھر اس نقص سے پھر توبہ کرے. تو کیا کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت بس توبہ کی کیفیت میں ہوتا ہے. پہلے ہر چیز سے توبہ کرتا ہے غیر اللہ سے، اور اس کے بعد پھر اس توبہ کے اندر نقص تلاش کرتا ہے اور پھر اس نقص کو تلاش کر کے اس سے بھی توبہ کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. میں یہ فنا فی اللہ انسان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، کیونکہ یہ کیفیت جب نصیب ہوتی ہے پھر ہی جا کے ان منازل کی حقائق جو ہیں یہ معرفتیں کھلتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی اور سچی توبہ کی کیفیت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن توابین کے اندر شامل فرما لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے اب ہم مراقبہ کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیجئے، دنیا ما فیہا سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. اپنے ذہن میں جو خیالات ہیں ان کو تھام لیجئے، ان سے پیچھے ہٹ کے اپنے لطیفہ قلب کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ انسان کے لیفٹ چیسٹ سے 2 انگلیاں نیچے، اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں. اس جگہ پہ فوکس کر کے ہر چیز کی نفی کریں، اپنے آپ کو بتائیں کہ میرے لیے نہ زمین ہے، نہ آسمان، نہ چاند سورج ستارے، نہ کوئی انسان، نہ رشتے، نہ حیوان، نہ شیطان، کچھ نہیں. فقط میرا اللہ ہے جو کمال و صفات والا ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اور نیت کریں کہ اللہ کی طرف سے تجلیات، انوارات، فیوزات آ رہے ہیں، میرے قلب کے اندر جیسے داخل ہو رہے ہیں. قلب ان انوارات کو چوس رہا ہے، اور قلب کے اندر جو اندھیرا ہے، جو زنگ ہے، جو سختی ہے، جو گناہوں کے اثرات ہیں، داغ ہیں، وہ سب کے سب دھل کے زمین میں جا رہے ہیں. اور میرا قلب فرت مسرت سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
اور کہانی مول نہ بھانی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف لیم دل کھسوے میاں جی، الف لم دل کھسوے میاں جی، بیتے دی میں کلوڑ نکائی، الف کیتم بے وسوے میاں جی، ذکر اللہ دا چرخ چلاوی، ای شاباش شابش وے میاں جی، جیندیاں مردیاں یار دی رہساں، دوسری ہور ہوس وے میاں جی، رانجھن میڈا میں رانجھن دی، رانجھن میڈا میں رانجھن دی، روز ازل دی حسب میاں جی، عشق و مول فرید نہ پھرسوں، عشق و مول فرید نہ پھرسوں، روز نوی ہم چسوے میاں جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی علی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين.